बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए रब्बुल आलमीन, आपसे ज़्यादा हमारी बेहाली का कोई पुरसाने हाल नहीं। हम खस्ता हाल, परेशान, मोहताज हैं, आपके दर के सवाली हैं। आपकी अमान चाहते हैं, पनाह तलब करते हैं, आपकी रज़ा और रहबरी चाहते हैं। हम तो बहुत डरे हुए, घबराए हुए हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि हम बहुत से आकार हैं। हम जानते हैं जिसके सामने हम गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं वो सबसे बड़े माफ़ करने वाले, हमारी हर तरह से हिफाजत करने वाले हैं। हमें हदायतों से नवाजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की जितनी भी दुआएं मांगी हैं इन्हें हमारे हक़ में कबूल फरमाइए। हमारी दुआओं को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफ़ैल कबूल फरमाइए। हमें कभी किसी का मोहताज न बनाए। हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाइए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या अर्हमर राहिमीन। आमीन सुम आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल-नजम की आयत नंबर 39 की तफसीर, जहाँ से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था, आज इंशाअल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत है कि उनके दादा आस बिन वाइल ने ज़माना जाहिलियत में 100 ऊँट ज़िबा करने की नज़र मानी थी। उनके चचा हशाम बिन आस ने अपने हिस्से के 50 ऊँट ज़िबा कर दिए। हज़रत उमर बिन आस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं क्या करूं? हजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप ने तौहीद का इकरार कर लिया था तो तुम उनकी तरफ से रोज़ा रखो या सदका करो, वो उनके लिए नाफ़े होगा। मुस्नद अहमद, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा में हज़रत हसन बसरी की रिवायत है कि हज़रत साद बिन अबादा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं? आपने फरमाया हाँ। इसी मजमून की मुतअद्दिद दूसरी रवायत भी हज़रत आयशा, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्बास से बुखारी, मुस्लिम, मुस्नद अहमद, निसाई, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा वगैरह में मौजूद हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत की तरफ से सदका करने की इजाज़त दी और इसे मैयत के लिए नाफ़े बताया है। दारकुतनी में है कि एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं अपने वालिदैन की खिदमत उनकी ज़िंदगी में तो करता हूँ, उनके मरने के बाद कैसे करूँ? फरमाया, ये भी उनकी खिदमत ही है कि उनके मरने के बाद तो अपनी नमाज के साथ उनके लिए भी नमाज पढ़े और अपने रोज़ों के साथ उनके लिए भी रोज़ा रख। एक दूसरी रिवायत दारकुतनी में हज़रत अली से मरवी है, जिसमें वो बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का कब्रिस्तान पर गुजर हो और वो 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़कर उसका अजर मरने वालों को बख्श दे तो जितने मुर्दे हैं उतना ही अजर अता कर दिया जाएगा। ये कसीर रिवायात जो एक दूसरी की तायीद कर रही हैं, इस अमर की तसरीह करती हैं कि एहसाले सवाब न सिर्फ मुमकिन है बल्कि हर तरह की इबादत और नेकियों के सवाब का एहसाल हो सकता है और इसमें किसी खास नोयत के अमाल की तखसीस नहीं है। मगर इस सिलसिले में 4 बातें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। एक ये कि एहसाल उसी अमल के सवाब का हो सकता है जो खालिसतन अल्लाह के लिए और क़वाइद शरीयत के मुताबिक किया गया हो, वरना जाहिर है कि गैर अल्लाह के लिए या शरीयत के खिलाफ जो अमल किया जाए इस पर खुद अमल करने वाले ही को किसी किस्म का सवाब नहीं मिल सकता को जाके वो किसी दूसरे की तरफ मुंतकिल हो सके। दूसरी बात यह है कि जो लोग अल्लाह ताला के यहाँ स्वालिहीन की हैसियत से मेहमान हैं उनको तो सवाब का हदिया यकीनन पहुंचेगा, मगर जो वहाँ मुजरिम की हैसियत से हवालात में बंद हैं उन्हें कोई सवाब पहुंचना मुतवक्किल नहीं है। अल्लाह के मेहमानों को हदिया तो पहुंच सकता है मगर उम्मीद नहीं कि अल्लाह के मुजरिम को तोहफा पहुंच सके। इसके लिए अगर कोई शख्स किसी गलत फहमी की बिना पर एहसाले सवाब करेगा तो उसका सवाब ज़ाया ना होगा बल्कि मुजरिम को पहुंचने के बजाय असल आमिल ही की तरफ पलट आएगा। जैसे मनी ऑर्डर अगर मुरसल अलैह को ना पहुंचे तो मुरसल को वापस मिल जाता है। तीसरी बात यह है कि एहसाले सवाब तो मुमकिन है मगर एहसाले अजाब
ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی نیکی کر کے کسی دوسرے کے لیے اجر بخش دے اور وہ اس کو پہنچ جائے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کر کے اس کا عذاب کسی کو بخشے اور وہ اسے پہنچ جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نیک عمل کے دو فائدے ہیں، ایک اس کے وہ نتائج جو عمل کرنے والے کی اپنی روح اور اس کے اخلاق پر مترتب ہوتے ہیں، اور جن کی بنا پر وہ اللہ کے ہاں بھی جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسرے اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ بطور انعام اسے دیتا ہے۔ ایصال ثواب کا تعلق پہلی چیز سے نہیں ہے بلکہ صرف دوسری چیز سے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ورزش کر کے کشتی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے جو طاقت و مہارت اس میں پیدا ہوتی ہے وہ بہرحال اس کی ذات ہی کے لیے مخصوص ہے، دوسرے کی طرف وہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر وہ کسی دربار کا ملازم ہے اور پہلوان کی حیثیت سے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر ہے تو وہ بھی اسی کو ملے گی، کسی اور کو نہ دے دی جائے گی۔ البتہ جو انعامات اس کی کارکردگی پر خوش ہو کر اس کا سرپرست اسے دے، اس کے حق میں وہ درخواست کر سکتا ہے کہ وہ اس کے استاد یا ماں باپ یا دوسرے محسنوں کو اس کی طرف سے دے دیں۔ ایسا ہی معاملہ اعمال حسنہ کا ہے کہ ان کے روحانی فوائد قابل انتقال نہیں ہیں اور ان کی جزا بھی کسی کو منتقل نہیں ہو سکتی، مگر ان کے اجر و ثواب کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے کہ وہ اس کے کسی عزیز و قریب یا اس کے کسی محسن کو عطا کر دیا جائے۔ اسی لیے اس کو ایصال جزا نہیں بلکہ ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کی صحیح کے کسی اور شخص کے لیے نافع ہونے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یا تو دوسرے کی خواہش اور ایما کی بنا پر اس کے لیے کوئی نیک عمل کرے، یا اس کی خواہش اور ایما کے بغیر اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے جو دراصل واجب تو اس کے ذمہ تھا مگر وہ خود اسے ادا نہ کر سکا۔ اس کے بارے میں فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ عبادات کے 3 قسمیں ہیں، ایک خالص بدنی جسے نماز، دوسرے خالص مالی جسے زکوٰۃ، اور تیسری مالی و بدنی مرکب جسے حج۔ ان میں سے پہلی قسم میں نیابت نہیں چل سکتی، مثلا ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص نیابتاً نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوسری قسم میں نیابت ہو سکتی ہے، مثلا بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے۔ تیسری قسم میں نیابت صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ اصل شخص جس کی طرف سے کوئی فعل کیا جا رہا ہے اپنا فریضہ خود ادا کرنے سے عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر عاجز ہو۔ مثلا حج بدل ایسے شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے جو خود حج کے لیے جانے پر قادر نہ ہو اور نہ یہ امید ہو کہ وہ کبھی اس کے قابل ہو سکے گا۔ مالک اور شافعی بھی اس کے قائل ہیں، البتہ امام مالک حج بدل کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر باپ نے وصیت کی ہو کہ اس کا بیٹا اس کے بعد اس کی طرف سے حج کرے تو وہ حج بدل کر سکتا ہے ورنہ نہیں، مگر احادیث اس معاملے میں بالکل صاف ہیں کہ باپ کا ایما یا وصیت ہو یا نہ ہو بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ کو فریضہ حج کا حکم ایسی حالت میں پہنچا ہے کہ وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے تو حج کر لے۔ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی۔ قریب اسی مضمون کی روایت حضرت علی نے بھی بیان کی ہے۔ احمد، ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر قبیلہ خشم ہی کے ایک مرد کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے بوڑھے باپ کے متعلق یہی سوال کیا تھا۔ حضور نے پوچھا کیا تو اس کا سب سے بڑا لڑکا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے باپ پر قرض ہو اور تو اس کو ادا کر دے تو وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا بس اسی طرح تو اس کی طرف سے حج بھی کر لے۔ احمد، نسائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آ کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ اس سے پہلے ہی مر گئی، اب کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تیری ماں پر اگر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا نہ کر سکتی تھی؟ اسی طرح تم لوگ اللہ کا حق بھی ادا کرو
اور اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کیے جائیں۔ بخاری نسائی۔ بخاری اور مسند احمد میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بہن کے بارے میں وہی سوال کیا جو اوپر مذکورہ ہوا ہے۔ حضور نے اس کو بھی یہی جواب دیا۔ ان روایات سے مالی و بدنی مرکب عبادات میں نیابت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ رہی خالص بدنی عبادات، تو بعض احادیث ایسی ہیں جن سے اس نوعیت کی عبادات میں بھی نیابت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ابن عباس کی یہ روایت کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، میری ماں نے روزے کی نظر مانی تھی اور وہ پورے کیے بغیر مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا، اس کی طرف سے روزہ رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد، نسائی اور ابو داؤد۔ اور حضرت بریدہ کی یہ روایت کہ ایک عورت نے اپنی ماں کے متعلق پوچھا کہ اس کے ذمہ 1 مہینے یا دوسری روایات کے مطابق 2 مہینے کے روزے تھے، کیا میں یہ روزے ادا کر دوں؟ آپ نے اس کو بھی اس کی اجازت دے دی۔ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی وہ روزے رکھ لے۔ بخاری، مسلم، احمد۔ بزار کی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کا ولی اگر چاہے تو اس کی طرف سے یہ روزے رکھ لے۔ انہی احادیث کی بنا پر اصحاب الحدیث اور امام اوزاعی یہ اس کے قائل ہیں کہ بدنی عبادات میں بھی نیابت جائز ہے، مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام زید بن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا جبکہ مرنے والے نے اس کی نظر مانی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکا ہو۔ مانعین کا استدلال یہ ہے کہ جن احادیث سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے ان کے رویوں نے خود اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ نسائی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے، اور حضرت عائشہ کا فتویٰ عبدالرزاق کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ اپنے مردوں کی طرف سے روزہ نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی عبدالرزاق نے یہی بات نقل کی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداً بدنی عبادات میں نیابت کی اجازت تھی، مگر آخری حکم یہی قرار پایا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کس طرح ممکن تھا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہیں وہ خود ان کے خلاف فتویٰ دیتے۔ اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ نیابتاً کسی فریضے کی ادائیگی صرف انہی لوگوں کے حق میں مفید ہو سکتی ہے جو خود ادائے فرض کی خواہش مند ہوں اور معذوری کی وجہ سے قاصر رہ گئے ہوں، لیکن اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود قصداً حج سے مجتنب رہا اور اس کے دل میں اس فرض کا احساس تک نہ تھا، اس کے لیے خواہ کتنے ہی حج بدل کیے جائیں وہ اس کے حق میں مفید نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص نے کسی کا قرض جان بوجھ کر مار کھایا اور مرتے دم تک اس کا کوئی ارادہ قرض ادا کرنے کا نہ تھا، اس کی طرف سے خواہ بعد میں پائی پائی ادا کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قرض مارنے والا ہی شمار ہوگا۔ دوسرے کے ادا کرنے سے سبکدوش صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی میں ادائے قرض کا خواہش مند ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے ادا نہ کر سکا ہو۔ آیت نمبر 39 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔